अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सलामुन अलैकुम। नाज़फ़ शाह रिज़वी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। माशाल्लाह माहे रजबुल मुरज्जब चल रहा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और नाज़फ़ शाह रिज़वी की खिताबत के हाथों से फर्दन फर्दन सलाम कबूल कीजिए। सलामुन अलैकुम। और इस SNL चैनल की भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं ने हमको ये मौका फराहम किया कि जो हम आपके रूबरू आ सके और आपसे कुछ अपने मारूज़ात बयान कर सकूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, वाकई हम लोगों को दो दो रकात शुक्राना पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ये रजब का महीना हम लोगों को नसीब हुआ है और ये परवरदिगार आलम की रहमतों का, दुआओं का और मग़फ़िरत का महीना है। इसमें किए हुए पढ़ी हुई दुआएं, अस्कार, आमाल, इतना कुछ इबादत का दस्तरखान लगा दिया गया है कि इंसान चाहे तो अपने वजूद को, अपने ज़मीर को, अपनी रूह को पाकीज़ा और बहुत आला मकाम अता कर सकता है, करवा सकता है। कहते हैं ना, 2 रकात नमाज अगर इंसान पढ़े तो उसका भी यकीन नहीं है कि कबूल है कि नहीं है। लेकिन ये जो अल्हम्दुलिल्लाह ये माह रजब जो है ये बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसमें इतने सारे मुश्तरका भी अमल और आमाल हैं, यानी कि जो पूरे महीने किए जाना चाहिए और किए जाते हैं मुसलसल, तो उसका भी सवाब है। लेकिन हर शब के आमाल, हर शब की नमाज और उसका सवाब अलग अलग है। इतनी रहमतों और बरकतों वाला ये महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें आपके खिदमत में शब 19 के हवाले से बात करना है। मुसलसल बात होती रही है और चैनलों से, सही चाहे यहाँ से भी हुई है और चैनल से भी हुई है कि पहली रजब से कहीं ना कहीं हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इंशाअल्लाह दुआ है कि हम लोगों को अल्लाह तौफीक दे कि हम ग़िज़ाए रूह पर काम कर सके और अपने को जो मेरा कल था, जो मेरा माजी था, उससे हम अपने मुस्तक़बिल को और बेहतर बना सके। इबादत की राह में, इबादत की राह में जो कहते हैं ना, सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए और अपने आप का तज़किया करते हुए, अपनी इबादतों को और ख़ूबसूरत बनाते हुए, अपने वजूद को और ज़्यादा निखारते हुए, अपनी रूह को और ज़्यादा पाक करने की कोशिश करें। मैं तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये रजब और शाबान जो है ये एक्सरसाइज के लिए दिया गया है। ये वो महीने हैं जो परवरदिगार आलम ने इबादतों के दस्तरखान बिछा तो दिए हैं ताकि हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन इबादत को अंजाम दे सकें और अपना मुस्तक़बिल रोशन कर सकें, अपनी दीन और दुनिया दोनों बना सकें। आज आपकी खिदमत में रजबुल मुरज्जब के शब 19 के हवाले से बात करना है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मुसलसल जो बात हो रही है, तो हर दिन की जो नमाजें हैं, तो आज के हवाले से मिलता है कि 4 रकात नमाज है, 4 रकात नमाज है और इसको 2-2 ही करके पढ़ना है। 4 रकात नमाज को 2-2 ही करके पढ़ना है और सारी रकातें एक जैसी हैं, यानी कि एक मर्तबा सूरे हम्द की तिलावत करना है और उसके बाद 15 मर्तबा आयतल कुर्सी की तिलावत करना है
اور اس کے بعد 15 ہی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ہے، 15 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ہے۔ 4 رکعت کو اس طرح سے مکمل کر دینا ہے، اور اس کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ اس تسبیح کے بارے میں میرے بہت سے ویڈیو آ چکے ہیں، اب بہت کچھ میں مجلس میں بھی اس کے بارے میں پڑھ چکی ہوں، تو اب ویسے بھی آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس تسبیح کی فضیلت کہ کیا کیا فضیلت ہے، اسی لیے نمازوں کے بعد بھی اس کو پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ میں نے بہت بار بتایا ہے کہ اگر گھر سے باہر جائیں تو یہ تسبیح پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ خیریت سے گھر آئیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی 4 رکعت نماز پڑھنا ہے 2 کر کے۔ اچھا 4 رکعت نماز پڑھی تو دیکھیے وہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اس نے نماز روزے یہ سب ہمارے ہی فائدے کے لیے بتائے، رکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، مگر عبادتوں کا دسترخوان ادھر بچھایا اور ادھر رحمتوں کا نزول شروع کر دیا۔ پتہ ہے آپ کو اس دن جو 4 رکعت یہ نماز پڑھ لے گا تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کو فرشتے 3 طرح کی بشارت لے کے اس کے پاس آئیں گے۔ کیا؟ پہلے تو یہ کہ جو بھی اس کے اعمال ہیں، جو ہے اس کے اعمال ان کو قبولیت ملے گی انشاءاللہ، اور روز محشر وہ رسوا ہونے سے بچ جائے گا، وہ رسوا ہونے سے بچ جائے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیے اتنی ہم لوگوں کی عبادتیں کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہاں میرے وجود کو فرق پڑنے والا ہے اگر ہم اپنے ذہن کو پراگندہ نہ کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں، ادھر ادھر کے کاموں میں وقت ضائع نہ کریں، اور جو ضروریات زندگی ہے ان کو کریں، اور اس کے بعد وقت خالی ہے تو کریں، نہیں وقت ہے تو وقت نکال کے کریں۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جن سے انشاءاللہ انسان فیضیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اتنی فضیلت ملتی ہے ان نمازوں کی، ان روزوں کی، اور پتہ ہے 19 روزے رکھنے والے کا بھی بہت ثواب روایت میں ملتا ہے۔ میں مسلسل پڑھتی ہوں، اور جن کے پاس مفاتی ہے وہ اور بھی زیادہ اعمال اس میں ماہ رجب کے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر سب کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا، بہت آسانی سے جو سب کر سکے وہ میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتی ہوں۔ تو جن کے پاس مفاتی ہے وہ شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے، اس کتاب میں یہ ماہ رجب کو کھولیں، پڑھیں، دیکھیں، خدا کی قسم ایک ایک لمحہ بہت بہت قیمتی ہے۔ دیکھیں اتنے دن تو گزر ہی گئے ہیں، تھوڑے سے دن بچے ہیں جو ابھی تک نہیں کر پائے ہیں، وہ آج سے ابھی سے بھی اپنی عبادتوں میں اور نکھار لا سکتے ہیں، اور خوشگوار اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں۔ تو جو 19 روزے رکھ لیتا ہے تو پتہ ہے اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے، اور شہید کا مرتبہ کیا ہے، کیا بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کو شہادت نصیب نہیں ہوتی ہے، شہادت بھی ایک بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے، اپنے آپ میں رکھتی ہے یہ شہادت، تو اس کو شہید کا مرتبہ ملتا ہے جو 19 روزے رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم اس کو جناب آدم کے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں محل اس کو عطا فرماتا ہے، محل عطا فرماتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں استغفار پڑھنے والے کی بڑی 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 فضیلت ہے۔
अगर 100 बार भी कोई इस्तग़फ़ार पढ़ ले तो اس کو بہت فائدہ ملتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور کہیں اگر 400 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کا پھر کیا کہنا۔ سب سے بڑی تاکید ماہ رجب میں جو اگر آپ کتاب میں پڑھیں گے، روایت میں دیکھیں گے اور مسلسل ان مہینوں کا، پورے مہینے کا اگر مطالعہ کریں گے تو اس میں زیادہ تر زور شدت سے عبادت کا ہے اور خلوص اخلاق کا ہے اور صدقے خیرات کا ہے، نماز کا ہے، روزے کا ہے۔ تو جو کچھ کر سکتا ہے، اور صدقہ ضرور دیجیے، صدقہ ضرور دیجیے۔ صدقہ اتنا، ویسے تو مسلسل یہ بات میں کہی رہی ہوں، اور سب کے گھروں میں الحمدللہ صدقے کے ڈبے ہوتے ہیں، باکسز ہوتے ہیں۔ آج کل تو ایک سے ایک فینسی بھی لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، نہیں تو بچے بہت شوق سے ہینڈ میڈ بہت خوبصورت خوبصورت صدقے کے ڈبے بناتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ایک مولا کے صدقے کا ڈبہ ہوتا ہے ہر مومن کے گھر میں، اور ایک اپنے صدقے کا ڈبہ ہوتا ہے۔ تو ہر دن کا صدقہ دیجیے۔ اور پتہ ہے صدقہ خالی روپے پیسے کا نہیں ہوتا ہے، صدقے میں اگر آپ لباس دے دیں تو کیا ہی کہنا۔ لباس یعنی کہ کپڑے، پورا سوٹ دے دے تو بھی بہت اچھا ہے، چاہے دوپٹہ دے دے، چاہے جمپر شلوار دے دے، یا ساری، مطلب کوئی بھی پہننے کی، بدن کو ڈھکنے کی اگر کوئی چیز آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ یہاں تک ہے کہ اگر جو نہیں کوئی دے سکتا ہے رومال ہی دے دے، تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا بات اسلام یہ سکھا رہا ہے جگہ جگہ پر اس طرح کی، اور صدقے کی اہمیت دکھا کے اور گفٹ و تحفوں کی اہمیت دکھا کے کہ انسان خود غرض نہ رہ جائے۔ اپنا تو کر ہی رہا ہے، اس دنیا کرتی ہے، جانور بھی کرتے ہیں، لیکن انسان تھوڑا مختلف ہے۔ تو اس کو پروردگار عالم ایسے دنوں میں یہ چیزیں بہت اچھی سی بچوں کو اب سکھانے کی بات ہے کہ صدقہ ہے، خیرات ہے، خمس تو ہے ہی ہے۔ خمس کے بارے میں پورا ایک الگ سے ایک دن بات ہوگی انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ اس خمس کے بغیر تو کوئی بھی، جیسے ولایت علی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اسی طرح سے خمس کے بغیر بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے محبت علی دل میں رکھتے ہوئے اور زمانے کے امام علیہ السلام کا انتظار کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو اور روشن کریے اور قبولیت تک پہنچائیے انشاءاللہ۔ صدقہ کپڑے کا، اناج کا، اور علم کا، کتاب کا، جو جتنا دے سکتا ہو، اگر کوئی سب کچھ دے سکتا تو سب کچھ دے دے، اور نہیں، اور کوئی، دیکھیے پروردگار عالم بہت رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے کہیں بھی کسی چیز کی قید نہیں رکھی ہے، اس نے بتا دیا ہے۔ اللہ کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ وہی میں کہتی ہوں، میرا پسندیدہ جملہ ایک بار پھر سے سن لیجئے کہ وہاں میزان کا معاملہ ہے، عمل اور اعمال تولے جائیں گے، تولنے پر نمبر ملیں گے، جنت جہنم تول تول کے عمل پر ملے گا۔ اس لیے کہ خضوع اور خشوع ہونا چاہیے، عبادتوں میں وزن ہونا چاہیے، دل میں درد ہونا چاہیے، آقا حسین علیہ السلام کا غم ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں حسین کا غم ہوگا وہی درد مند دل ہو جائے گا، پھر وہ نہ دوسروں کو ستائے گا، نہ کسی کو پریشان کرے گا، اسے جانور کی تکلیف میں بھی تکلیف ہوگی، تو خود تو تکلیف دینے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ اگر کوئی ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ شر کر رہا ہے تو وہ پروردگار عالم دیکھنے والا ہے اور وہ اسے معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ سب کے عمل اور اعمال الگ الگ ہیں، اور الگ ماں سے جو ہے حساب
لیا جائے گا، اس کا اپنا لیا جائے گا، اولاد سے اپنا لیا جائے گا، اور سماج سے اپنا لیا جائے گا، پڑوس سے اپنا لیا جائے گا، آفس کے باس سے اپنا لیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ ہوتے نا کہ کہتے ہیں ناز باجی ہم ایسے نہیں تھے، لیکن اس نے اتنا ستایا کہ ہم کو ایسا بننا پڑا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اگر ایسا بننا پڑا تو وہاں کیا معاف کر دیے جائیں گے؟ پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس میں ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کبھی کبھی انسان غلط فہمیوں کا بھی شکار ہوتا ہے، تو دعا کرنا چاہیے، بجائے جواب دینے، بجائے جنگ و جدل کرنے کے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم جو غلط فہمیاں ہیں اللہ اس سے نجات دلائے، اور مولا کا چاہنے والا ہے جو بھی رشتہ ہے، چاہے وہ پڑوس کا کیوں نہ ہو، وطن کو کیوں نہ ہو، انسانیت کا کیوں نہ ہو، جو بھی ہے، تو اگر اس کو تکلیف ہے تو دعا کرنا چاہیے پروردگار عالم اس کے شر سے مجھ کو محفوظ رکھنا، اور اس کے کو بھی توفیق دے رہا ہے خیر پر چلنے کی۔ اس کی اگر ہندی میں کہوں، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کئی ہندی چینل پر بھی میرے پروگرام آتے ہیں، تو اس میں بیچ بیچ میں ہر لینگویج آ جاتی ہے، تو یہ بھی دعا کی جا سکتی کہ اللہ اس کو سدبدھی دے، ہے نا۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رجب، شعبان، رمضان یہ سب عبادتیں ہیں، لوگ کر رہے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی کتنی روایت ایسی ملتی ہیں، مجلسوں میں آپ نے سنی بھی ہوں گی کہ ادھر اعمال کا رجسٹر خالی ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، اپنے کو نہیں دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم کو خود دیکھنے کو کہا گیا ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر سانس یہ سوچیں کہ پروردگار عالم ہم کو دیکھ رہا ہے، جو جس کا کیمرہ کبھی بھی اوجھل نہیں ہوتا ہے نا، جب سڑک پر گاڑی چلتی ہے ایسے چلی، کیمرے دیکھ رہے ہیں، ٹرن لیا کسی جھاڑ کے پیچھے، پیڑ کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، نہیں ہوتا ہے، چوراہوں پر زیادہ الرٹ کیمرے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو کیمرہ اوپر ہے، وہ کیمرہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنا تجزیہ کر سکیں، اپنے گناہوں کی مغفرت، معافی، تلافی اسی مہینے میں کروا لیں، اور آگے ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اس کے لیے بھی بہت دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو۔ ایک دعا ضرور مانگا کریے کہ مولا جیسا آپ چاہتے ہیں بنانا، اگر آپ توفیق دیں گے جب یہ ہو سکتا ہے۔ سوری، تھوڑی طبیعت ناساز ہے، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ تو بس یہی دعا ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو، مولا کا ظہور ہو، اور ہم سب کو پروردگار عالم جیسا چاہتا ہے دیکھنا ویسا بنائے، توفیقات میں ہم سب کی اضافہ ہو، اور ہماری دعائیں، عمل اور اعمال کو قبول فرمائے پروردگار عالم۔ سب مومن شاد اور آباد رہیں، جو جس کی نیک حاجتیں ہیں وہ پوری ہوں، اور جو بری حاجتوں کے ساتھ، دوسروں کو دکھ دینے کے ساتھ جو عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ ان میں بھی صلاحیت عطا فرمائے کہ گمراہی سے بچا لے۔ پروردگار عالم سب کو مولا کی ضمانت میں دیا۔ والسلام۔